अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ईद कबीर। अब तमाम आशिकान रसूल को ईद उल अज़हा मुबारक हो। जिन जिन आशिकान रसूल ने दुनिया भर में कुर्बानियाँ की हैं, कर रहे हैं और करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह ताला सबका मुक़द्दर फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यकीनन दुरूद पाक के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जिसने 10 मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक 100 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है, और जिसने 100 मर्तबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और अल्लाह पाक इसका हशर क़यामत के दिन शुहदा के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर कीजिए, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कितना टाइम लगेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुरूद पाक है। अल्लाह तौफीक दे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। 100 मरतबा चलते फिरते हम दुरूद पाक पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी बरकत हमें ज़रूर नसीब होंगी, और इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी इंशाअल्लाह सवर जाएगी। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज का ये प्रोग्राम हमारा मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। हमारे साथ मुबल्लिगीन भी हैं। मैं मुबल्लिगीन का कुछ तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले दाई जानिब दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी शाहिद अतारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। साथ ही हमारे अदनान चिश्ती साहब भी हैं, अल्लाह ताला अदनान साहब को भी बरकतें अता फरमाए। अहमद रज़ा सरफराज साहब हैं, अल्लाह पाक इन्हें भी बरकतें अता फरमाए। बड़े प्यारे हमारे नात खान हैं उमर अतारी, अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। दूसरी तरफ हमारे राशिद नूर भाई इंशाअल्लाह आज हमारे प्रोग्राम को नूर नूर करेंगे इंशाअल्लाह। राशिद नूर भाई हैं, नकीब आरिफ साहब हैं, और हमारे फराज भाई, अल्लाह ताला हमारे फराज भाई को बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्ती के हवाले से। दोस्ती कुरान और सुन्नत की रोशनी में दोस्ती क्यों की जाती है, दोस्ती के मकासद क्या होते हैं, क्या दोस्तियां अच्छी होती हैं, क्या दोस्तियां बुरी होती हैं, और क्या दोस्त बनाना ज़रूरी है। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम सुनेंगे, और सुनेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त के हवाले से, सहाबा इकराम की दोस्तियों के हवाले से, असलाफ की दोस्तियों के हवाले से इंशाअल्लाह। और फिर हम अपनी दोस्तियों का भी मुआजना करेंगे कि हमारी दोस्तियां किस वजह से की जा रही हैं, हम जो दोस्त बना रहे हैं क्या सबब है। यकीनन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है, हमारा बाज़ अफराद के साथ खून का एक ताल्लुक होता है जिसे कहा जाता है खूनी रिश्ता है, जैसे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं। इसी तरह बाज़ वो होते हैं कि जिनके साथ हमारा रूह का ताल्लुक होता है, जैसे हमारे असातिज़ा हैं। लेकिन बाज़ वो अफराद होते हैं कि जिनसे एक दिल का ताल्लुक होता है, जिन्हें बंदा बहुत सुकून से अपने दिल की बात बता देता है, हर दुख सुख शेयर कर सकता है, उन्हें दोस्त कहा जाता है। आज इंशाअल्लाह दोस्तों के हवाले से हम बात करेंगे। अभी हम उमर भाई की तरफ पढ़ेंगे और उमर भाई से इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، اور مجھے اپنی رحمت سے سو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے سو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، اور خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، اور تیرے نام پر سب قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں
ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر، تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں، تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں، تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں، اور دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں میں، تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد 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 پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اور خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اے کاش نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو۔ کتنی مبارک ہیں وہ آنکھیں جن آنکھوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، چاہے وہ جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا ایمان کی حالت میں، یا خواب کے عالم میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ان پر ہوئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ ان عاشقوں کا صدقہ ہم سب کے حال پر بھی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ پاک عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عید کبیر میں ہمارے جو مبلغین ہیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ مختلف سیگمنٹس بھی ہمارے ہوں گے، مبلغین سے انشاءاللہ کچھ سیگمنٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو رکن شورا، جو چاہیں کروائیں۔ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ رکن شورا جج ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں مبلغین سے پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ حاجی صاحب عید الحمدللہ گزری ہے کل، عید کی کیا مصروفیات رہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے جو پہلی مصروفیت تھی وہ تو مدنی چینل تھا۔ آغاز عید کا ایک پروگرام تھا چھوٹا سا 6 بجے، تو عید سے پہلے جو ہے وہ یہاں حاضری ہوئی، سبحان، پھر نماز عید پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، پھر فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارا، صحیح۔ تو یوں جو ہے وہ وقت گزرا۔ ایسا عید پہ کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ عید پہ کوئی بچپن کا دوست یاد آیا ہو؟ اصل میں مصروفیت کچھ اس طرح تھی کہ کوئی ایسی جو ہے وہ گھر میں مصروفیت تھی، اچھا اچھا، اس لیے ایسا کوئی دوستی کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ یاد تو آتے ہوں گے ایسا دوست؟ جی، ظاہر ہے کہ مانوس ہونا یہ انسان کی فطرت سے ہے۔ تو بچپن سے ہی جیسے آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو کچھ لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر تو اپنے بھائی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن باہر جب نکلتے ہیں تو دوست یار ہوتے ہیں۔ تو کچھ جو ہے وہ دوستوں کی ایسی یادیں ہوتی ہیں کہ جو بھولنے والی نہیں ہوتی۔ جی، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی کا ایسا جملہ جو انسان کے اندر تبدیلی لے آتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے سرفراز ان کا نام تھا، اور وہ انتقال کر گئے جوانی کے عالم میں۔ اللہ، تو وہ بہت مسکرایا کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کی مسکراہٹ سے جو ہے وہ کہ یہ مسکرانا بھی ایک عمل ہے۔ جی، تو بالکل بچپنا تھا، تو جب وہ مسکراتے تھے تو ان سے مسکرانا سیکھا۔ ماشاء تو اللہ، یہ کہ دوستوں سے اچھی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور بچپن کے دوست تو پھر بچپن کے دوست ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو ہمیں اپنے دوستوں کی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ سبحان اللہ، انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو بچپن کی باتیں بھولتی نہیں ہیں، بھولتی نہیں ہے۔ جوانی کی شاید بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں، کالج یا یونیورسٹی لائف کی باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن بچپن میں پہلی مرتبہ جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں جی، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بھول پاتی۔ تو میں چاہوں گا رکن شورا اگر اس پر کچھ بات کرے، کیا ایسا ہے کچھ؟ جی بالکل، جو بچپن کی یادیں ہیں نا بالکل جو ہے وہ ابتدائی، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری پیدائش کے اندر ہوئی تھی، تو 3 سال کا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں نائی آیا کرتے تھے، وہ جو ایسا سسٹم وہاں پر ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھے بچپنا اپنا یاد ہے کہ اس وقت 3-3.5 سال عمر ہوگی، اور جو ہمارے گھر میں ایک گائے بھی تھی جس کا دودھ آتا تھا، تو میں جو ملائی والا دودھ تھا وہ نہیں پیتا تھا، تو تازہ دودھ ہے وہ پیا کرتا تھا۔ ملائی یعنی پسند نہیں تھی۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ جب وہ نائی آئے ہمارے گھر میں تو میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اب جو لفظ وہ استعمال کیا تو وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی بھی یعنی 3 سال 3.5 سال کی عمر ہے۔ تو یہ بات ابھی مجھے یاد ہے کہ یوں میں نے ان کو یہ بولا تھا، اور وہ انہوں نے لگایا کہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کی یادیں جو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں وہ ظاہر بچپن کی عید شاہ جی کیسی ہوتی ہوگی؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا صاحب کہ بچپن میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک ذہن بنتا ہے کہ میں بڑے ہو کر یوں بنوں گا، میں بڑے ہو کر یہ بنوں گا، یہ تو ہمارا یہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ تو کیا اس طرح کی پلاننگ بچپن میں دوستوں کے ساتھ تو کی ہوگی کچھ ایسا؟ اچھا، دوستوں کے ساتھ تو ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں 4 ماہ کا تھا میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، جوان ماموں تھے، اور جو ہے وہ یہ جو زلزلہ آیا تھا اور اس زمانے میں شارع کرم بن رہی تھی، تو میرے ماموں جو ہے وہ فوج میں تھے، اور جو فوج اس میں ان کی معاونت تھی، تو وہاں زلزلہ آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ تھی وہ بڑے غم میں تھی،
تو کچھ جو ہے میری کیئر نہ کر سکیں، جو بالکل ایسا جو جوان بھائی فوت ہو جائے تو، اور میں سخت بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ جو ہے وہ مجھے والدہ بتاتی ہے کہ تمہارے بچنے کی امید نہ رہی۔ تو اب میں اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اب والدہ جو ہے اپنے سینے سے لگاتی، اور کچھ فاصلہ تھا، آدھا گھنٹہ پیدل چل کے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تھا، کہ وہ گاؤں تھا، گاؤں سے دور جو ہے وہ شہر تھا، شہر میں جاتی تھی، اور والدہ جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے جاتی۔ اچھا، ڈاکٹر، میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب وہ مجھے امید نہ رہی تو اس ڈاکٹر نے امید دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا کیپٹن بنے گا۔ اور مجھے والدہ شروع سے ہی کہتی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کیپٹن بنے، میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو یوں جو ہے وہ کیپٹن بننے کا ایسے جو ہے نا ایسے اس نے کیا، اور کہا کہ نہیں، آپ امید رکھیں یہ بچہ جو ہے وہ اس کی جان بچ جائے گی اور یہ کیپٹن بنے گا۔ بھائی کی یادیں بھی تھی ساتھ ساتھ، پھر ایک تو بس یہ کہ بچپن سے یہ سن لیا ہوا تھا، اور سن لیا تھا کہ فوج میں جانا ہے اور کیپٹن بننا ہے، یوں اس طرح کی باتیں۔ کیا بات۔ عدنان بھائی، آپ نے عید کل گزاری ہے، کیا انداز رہا آپ کا؟ مسکرا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، پہلے تو میں یہاں سے مدنی چینل پر آنے سے پہلے تو اسلامی بھائی جو کھالیں جمع کرتے ہیں ان کے ساتھ اسٹال پر الحمدللہ رب العالمین موجود تھا۔ یہاں آنے سے پہلے، جانے کے بعد بھی میں کچھ دیر جو ہے میں نے حاضری دی۔ تو اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں، وہ کام تو نہیں کرنے دیتے یوں کہ بھئی آپ کھالیں اٹھائیں، یہ وہ بیٹھ جائیں جا کے، یہ بھی مطلب ان کی شفقت ہے، محبت ہے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بہرحال پیش کر دیا تھا، تو تقریباً سارا دن یوں ہی گزرا، شام تک جو تھا مطلب، اور پھر جلدی سو گئے صبح پھر کھالوں والا۔ تو ابھی میں صبح سے فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں یہاں آنے سے پہلے تیاری کرنے کے لیے گیا ہوں۔ اس سے پہلے میں الحمدللہ کھالوں کے اسٹال پر موجود تھا۔ اسلامی بھائی ماشاءاللہ بڑی وہ یوں کہہ لیں کہ یہ والی جو عید ہے نا جی، بڑی عید، اس کا تو زمانے سے یہ معمول ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے اور یہاں اپنا فیضان مدینہ میں جب سے پڑھنا شروع کیا، تو کل سلمان بھائی نے بھی ذکر کیا تھا، تو یہیں عید گزارتے تھے، اس کے بعد ہی جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک ذہن تھا، امیر اہل سنت کی تربیت ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم جس تنظیم تحریک سے وابستہ ہیں، ہمیں ان ایام میں، ان دنوں میں ہماری تنظیم تحریک کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ذریعے سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں اس معاملے میں بالکل بھی بخل سے یا سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ الحمدللہ اسلامی بھائی بڑی محنت کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب و غریب بات مجھے ابھی پتہ چلی کہ ایک شخص آیا اسٹال پر، کہنے لگا کہ وہ ہم نے نا کھال دینی ہے۔ یعنی اسلامی بھائی اپنی تنظیم تحریک کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے کس انداز میں جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، تو اس نے کہا جی وہ کھال دینی ہے ہم نے۔ اچھا، تو یہ ہم نے بھیج دیا کہ بھئی آپ چلے جائیں۔ وہ گئے، اب واپس آ کے بتانے لگے کہ وہ 4تھے فلور پر ان کا گھر تھا، تو یہ کھال لے کر نیچے اتر آئے، دوسرے تیسرے فلور پہ آ گئے، تو اس نے اوپر سے آواز دی، کہنے لگا وہ جی واپس آئیں واپس آئیں۔ اب یہ پتہ نہیں کیا واپس کچھ رہ گیا، کوئی کھال مطلب یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ۔ جب اوپر گئے نا تو کہنے لگے یار وہ نا اوجڑی ساتھ لے جائیں، وہ پھینک دیجیے گا۔ تو پھر انہوں نے مزید آ کے مجھے یہ انکشاف کیا، کہنے لگے، میں نے کہا یار یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ بولے آپ لے جائیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے خود اتر کے آیا شخص، لیکن انہوں نے خود نے یہ کام نہیں کیا۔ اسلامی بھائی کو بولا جی آپ یہ کام کر دیں۔ اب مجھے پھر جب وہاں یہ بات ہوئی اس طرح کی، تو پتہ چلا کہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں رکن شورا سے چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ فرمائیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ جو انداز ہے۔ تو مجھے بتایا اسلامی بھائی نے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کھال لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اب یہ دوسرے فلور پر گھر ہے یا پہلے فلور پر ہے، تو یہ گوشت جو ہے نا آپ اوپر پہنچا دیں ہمارے، پھر ہم آپ کو کھال دیں گے۔ تو اب اسلامی بھائی بیچارے ان کا گوشت اوپر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد کھال لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے افراد ہیں، بھئی آپ کھال تو دے رہے ہیں، لیکن وہ کام جو آپ نے باقاعدہ مطلب لوگ ہیں اس طرح کے جو یہ کام کرتے ہیں، یا آپ خود بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، ایک تو ہے کہ بیچارہ ضعیف آدمی ہے، اور پھر مطلب آپ لے گئے ہیں کھال کے لیے، اسٹال سے ایک اسلامی بھائی کے پاس آئے جی کھال دینی ہے، جب وہ چلا گیا وہاں، اب آپ گوشت اوپر پہنچا کے آئیں، اب آپ اوجڑی ادھر پھینک کے آئیں۔ عدنان بھائی بعضوں کی یہ طبیعت بن چکی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سیدھے آپ کچھ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ یہ جو کھالیں اسلامی بھائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو در حقیقت یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ کسی کی گائے کی جو ہے وہ قربانی اس نے دی، اور اتنی بڑی کھال ہے، اب وہ گھر میں پڑی رہے گی تو پھر تعاون جو ہے وہ اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی نا۔ تو یہ تو تعاون ہے کہ وہ اسلامی بھائی جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کہ یہ اپنی ذات کے لیے تھوڑا جاتے ہیں،
یہ تو اپنی عظیم تحریک دعوت اسلامی کو جو ہے مزید ترقی دینے کے لیے، اس کو مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سب فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کی کوئی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. بالکل. اور یہ بالکل ہمیں مدد کرنی چاہیے بچپن کی، کیونکہ آپ نے ذکر کیا، میں بیان کرتا ہوں. جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو اس وقت میری عمر جو ہے 16 سال تھی. تو وہ قربانی کا سلسلہ ہوا تو اسلامی بھائیوں نے کہا کہ جو ہے وہ کھالیں بھی جمع کرنی ہے. تو پہلے دن تو جو ہے وہ اسلامی بھائی لے گئے، اور جب دوسرا دن آیا تو ایک کھال جو ہے وہ، یا تیسرا دن تھا، تو ایک کھال میرے پاس صبح صبح جو ہے وہ میں نے لے لی. اور اب جو ہمارا جو نا وہ گودام جسے کہتے ہیں، وہ گودام کچھ فاصلے پر تھا، تو میں نے سائیکل کے پیچھے رکھی اور آدھا گھنٹہ تقریباً جو ہے وہ دور تھا اور وہاں لے کر پہنچا. اسلامی بھائیوں کی تربیت کا انداز ہی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ پیش کیا، اور جو وہاں کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، حافظ الرحمان ان کا نام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جناب وہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور کینٹ سے آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ وہ تو دور ہے نا. ایک اسلامی بھائی کہنے لگے وہ تو دور ہے نا. میں نے کہا ہاں تقریباً آدھا گھنٹہ. میں بڑا خوش ہوا کہ جناب وہ میں سائیکل چلا. اچھا اب ان کی تربیت دیکھیں. حافظ صاحب کہنے لگے اچھا یہ لاہور کینٹ، یعنی مجھے ساتھ ہی سمجھا دیا کہ یہ کوئی تم نے کوئی بڑا کار ہائے نمایاں سر انجام نہیں دیا کہ اتنا بھی دور نہیں ہے کہ تم اتنا خوش ہو رہے ہو. تو یہ بہرحال جو ہے وہ ایک بڑا پیارا سا واقعہ تھا کہ حوصلہ افزائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ سمجھانا بھی ہے کہ مزید جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی ہے. فرمایا گیا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے. اور اچھے انداز میں اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین کسی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر اور یہ یاد دیر پا رہتی ہے. احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں. احمد بھائی عید کا انداز کیسا رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل اسی طرح شاہ صاحب کھالوں کے سٹال پہ تھے، کھالیں ہی اکٹھی کر رہے تھے. خود کو بھی پیش کیا تھا، اپنی گاڑی کو بھی پیش کیا تھا، جہاں چاہیں استعمال کریں. تو اس سال تو نہیں کرنے دی. پچھلے سال الحمدللہ میں نے خود بھی اپنی گاڑی پہ اپنے علاقے میں کی ہیں، اور کئی سالوں سے جب سے جامعۃ المدینہ میں آیا، بلکہ وہاں پنجاب بھی مدرسۃ المدینہ میں جب تھے تو الحمدللہ یہی سلسلہ رہا ہے مسلسل. بلکہ کل ایک بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ دیکھا. ایک ہمارے اسلامی بھائی آئے کھانے کرنے کے لیے نا، تو انہیں ہم نے بھیجا، وہ گاڑی پہ گئے کھال لینے کے لیے. پیچھے ان کا بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ. تو وہ آگے پوچھ رہے میرے ابو ہیں؟ بولا جی آئے ہیں. تو کہاں گئے؟ بولا وہ کھال لینے گئے ہیں. وہ تو مجھے بول کے گئے تھے میں ساتھ جاؤں گا ان کے، مجھے تو نہیں لے کے گئے وہ. حالانکہ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ بھی چلو گے، میں آپ کو بھی لے کے جاؤں گا. تو ہم نے کہا نہیں بڑی ہوتی ہے آپ نہیں اٹھا سکتے، یوں کر کے. پھر وہ بچہ جی علاقے میں گھوما ہے، چھوٹی کھالیں جو بکرے کی ہوتے ہیں اٹھا کے لا کے وہ سٹال پہ رکھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ. کیا بات. یہ دعوت اسلام. احمد بھائی دوستی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ احادیث کی روشنی میں دوستی کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستی جیسے انسان ہے انسیت سے ہے، یہ مل کر رہنا اور مانوس ہونا یہ اس کی طبیعت ہے. اور اسی سے تعلق دوستی کا بنتا ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں ان سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ایک آپس کا رشتہ ہوتا ہے. اور اگر یہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہو تو یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جو جنتوں تک لے کے جاتا ہے. حدیث طیبہ میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال علیہ السلام. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے دوستی کر کس سے رہا ہے، کسے اپنا دوست بناتا ہے. اور حقیقت ایسی ہے کہ دوست اچھے ہوں یا کوئی اچھا ایسا مل جائے جس سے دوستی ہو جائے تو پھر وہ شخص نیک بھی ہوتا ہے، اچھے ماحول کی طرف بھی آتا ہے. اکیلا نہ صرف اپنے کئی دوستوں کو بھی ساتھ لے آتا ہے، دوستی اچھی ملنے کی وجہ سے. اچھی دوستی یقیناً دوست مدنی چینل کے ناظرین اچھے ہی ہونے چاہیے. راشد بھائی دوست تو ہم بناتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ دوست دوستی کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. بس دوست بنا لیا، میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور جاتے جاتے بس السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، دوستی ہو گئی. کہیں شادی میں اکٹھے ہوئے، کسی دعوت میں اکٹھے ہوئے، السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ساتھ بیٹھے تھے، دوستی ہو گئی. پھر دوست تو بنا لیا اور پھر دل کے سارے دکھ درد بیان کر دیے. بھائی میرا ذہن ہے کہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ دکھ درد وہ سننے والا ہو. اور میں نے پھر جس کو بھی دوست بنایا، ایک تو بہت زیادہ بنایا اور پھر جس کو بنایا پھر سارے ہی دکھ درد بیان کر دیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता होता है और दोस्ती का मतलब सिर्फ ताल्लुक नहीं होता, दोस्ती का मतलब सिर्फ चंद मिनट की गैदरिंग नहीं होती, कुछ देर की बातचीत नहीं होती, मफाद वाबस्ता नहीं होते दोस्ती के अंदर। दोस्ती के अंदर यूं अगर कहा जाए कि ये जज्बात का एक गहरा ताल्लुक होता है जी। और दोस्तियां लम्हों में नहीं बनती, बल्कि अगर बुजुर्गों को देखा जाए तो दोस्ती बनाने के लिए या दोस्ती करने के लिए सालों की पहले मेहनत होती है, उसके बाद फिर दोस्ती बनाई जाती है, फिर दोस्त बनाया जाता है। जब इस तरह दोस्त बनाया जाए तो फिर इससे फायदा ये होता है कि ऐसी दोस्ती फिर देर पा होती है। फिर दोस्ती ये बुलबुले की तरह नहीं होती कि बुलबुला थोड़ा सा पानी में जाहिर हुआ और फिर खत्म हो गया। और फिर ऐसी दोस्तियां जो होती हैं इनमें उमूमन जो जिस तरह की आपने मिसालें दी, इसमें उमूमन मफाद वाबस्ता होता है। आप कहते हैं ना कुछ देर के लिए बैठे, उसमें बातचीत पता क्या होती है, आपका कारोबार क्या है जी, आपके अंदर सलाहियतें क्या हैं, आपके ताल्लुकात कहाँ पर हैं। तो इस तरह की पता ना मेरी दोस्ती हो गई, या उसने बोल दिया परेशानी हो ना बता देना, चले जी दोस्ती, मेरा वो दोस्त है। तो ये दोस्तियां जो है ना, दोस्त कभी आगे दोस्त है। जी, ये दोस्तियां मफाद वाली हैं। और मफाद वाली दोस्तियों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, तवक्कुआत वाबस्ता करने के बाद अब कभी आप मुश्किल में उनसे राब्ता करते हैं तो पता चलता है जनाब वो एक ताल्लुक था, एक हेलो आई थी, बस एक वक्त गुजारी थी, थोड़ी देर के लिए 2 घंटे सफर करने से ये थोड़ी है कि आपकी ऐसी दोस्ती होगी आप मुझसे कुछ भी काम करवा लेंगे। तो फिर कहते हैं यार ये तो मेरा दोस्त था। दोस्ती ऐसा नहीं होता, दोस्ती बड़ा मुकद्दस पाकीज़ा रिश्ता और उसके पीछे सालों की जांच परख होती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जो दोस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी, तो क्या ये लम्हों की दोस्ती थी? ऐसा नहीं है, बल्कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया 40 साल की उम्र में, तो उससे पहले तारीख अगर हम पढ़ते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, तो 18 साल की उम्र थी जब करीम आका अलैहिस्सलाम की सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 साल के गालिबन होंगे उस वक्त। तो इतनी उम्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम का इनसे ताल्लुक बना था। और ये दोस्ती फिर आप देखते हैं 40 साल में करीम आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितना करीब से देख चुके हैं। तो जैसे ही आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो फिर ये नहीं फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अभी मुझे कुछ और आजमाना है, कुछ और देखना है, जैसा कि दीगर लोगों ने इन चीजों को चेक किया। आपने फरमाया ये मेरा दोस्त है, जो फरमा रहे हैं यकीनन सच ही फरमा रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इनसे सच ही सुना है। तो ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। यानी यूं कह सकते हैं राशिद भाई कि दोस्ती एक एतमाद का रिश्ता है। बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात का एतमाद, और फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, इससे पहले अब जब ऐलान नबूवत फरमाया है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब इस्लाम कबूल करने के लिए आके यही है कि बस अब एतमाद है। क्योंकि ये पीछे जो सारा दोस्ती का जो अरसा गुजरा है, तो इस सारे अरसे में बहुत कुछ देखा, फिर एतमाद, और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो मुबारक जात वो जात है कि जिन पर सबसे ज्यादा एतमाद किया जाए। कुरान पाक में शाजी हमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी के बारे में तालीमात क्या हैं? वो है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। करीम आका अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी का एक पहलू जो दोस्ती वाला हम जो ले रहे हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो दोस्ती है 22 साल के अरसे की, इस 22 साल के अरसे में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितना कुर्ब नबी पाक अलैहिस्सलाम का पाया, जितना आपस में ताल्लुक रहा, तो इसमें एक हमारे लिए भी एक मैसेज है, एक पैगाम है कि दोस्तियां ऐसे ही नहीं बनाई जाती, क्योंकि दोस्त का दूसरे दोस्त पर असर होता है, उसके अखलाकियात का भी असर होता है, उसके क्या कहते हैं नजरियात का भी असर होता है, उसके बहुत सारी चीजों का असर दूसरे दोस्त पर पड़ता है। इसीलिए तो हदीस में फरमाया ना कि जब तुम किसी से दोस्ती करो तो देख लो कि दोस्त जो है ना वो दोस्त के दीन पर होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही होती हैं, इंसान को पहचानना होना। पहले के दौर में क्या होता था, पहले के दौर में
اس لیے کہہ رہا ہوں آج بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے زیادہ کیونکہ سوشل میڈیا کو اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو لوگ اگر کسی کو جانچنا چاہتے تھے یا اگر سادہ لفظوں میں کہوں کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے تھے تو اس کی گیدرنگ کو دیکھتے تھے، اس کے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے. لیکن آج کل بالکل آسان ہے. بالکل آسان کیا ہے؟ اس کا فیس بک اکاؤنٹ دیکھ لیں، اس کا پیج دیکھ لیں، اس کا یوٹیوب کا چینل دیکھ لیں، اس کا واٹس ایپ ایک مرتبہ دیکھ لیں، کن کن گروپس میں ہے وہ چیزیں دیکھ لیں، پورا بندہ سامنے آ جائے گا، یہ بندہ ایسا ہے. تو مطلب کیا نظریاتی طور پر وہ کیسا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے دوستوں میں، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پتہ چل جاتی ہیں. تو انسان کو جب دوستی کرنی ہے تو پھر دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دنیاوی دوستیاں شاہ صاحب جو ہے نا، دنیاوی دوستیاں جو مفاد سے وابستہ ہوتی ہیں یہ نقصان دیتی ہیں. اور جو دین کے نام پر دوستی ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے. آپ دیکھیے جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے، رکن شورا نے، احمد رضا بھائی نے جو باتیں بیان کی، دعوت اسلامی والے، اب دعوت اسلامی والوں کے ساتھ دوستی ہے. بچپن کی میں بات کر رہا تھا، میں اپنی ایک بات عرض کروں، امید ہے انشاءاللہ بہت ساروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. بچپن میں شاہ صاحب میں نے جب قرآن پاک حفظ کیا، چھوٹی عمر تھی، کوئی سربراہ گھر کا بڑا تھا نہیں. کتنی سال کی عمر میں؟ بمشکل میرے خیال میں 13-14 سال 15 سال شاید اتنی عمر ہوگی، 13-14 سال کی عمر ہوگی. اتنا نہ کہیں پھر. اچھا، لیکن اس میں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، چھوٹی عمر ہی ہے. اچھا، اب دیکھیں اس وقت کی تو، اچھا اس وقت واقعی چھوٹی عمر تھی. آج کل کے بچوں کو اتنا پتا ہے، اب کی نسبت تو چھوٹی ہے، اس زمانے میں چھوٹا ہی کہتے تھے. اس زمانے میں بالکل ایسا ہی ہے. آج کل جس طرح بچوں کو جیسے شعور ہے نا، شاید اتنا اس وقت ایسا نہیں تھا سوشل میڈیا. نہیں، لیکن اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی. تو اس میں میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں جب قرآن پاک حفظ کیا نا مدرسے میں، ہمارے ایک تو اساتذہ تھے اسلامی بھائی ہمارے نگران صاحب، سارے وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے نہیں، نابالغ تھا، یتیم بچہ ہے، تو انہوں نے اتنا مجھے پروٹوکول دیا کہ میں آج بھی اگر تصور کرتا ہوں، سچی بات ہے میری آنکھیں نم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا تھا، ہفتہ وار اجتماع جب ختم ہوا تو اسی فورم پر سب نے بہت اچھے انداز سے حوصلہ افزائی کی، اتنے سارے گفٹ دیے، اتنی ساری مطلب چیزیں دی کہ آج بھی تصور کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں راشد بھائی کیا وہ محبتیں تھی. یہ اللہ کا فضل ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی نیا اسلامی بھائی کوئی ماحول میں آتے تھے، جیسے انہوں نے امامہ باندھنا ہے تو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، فیضان سنت کا تحفہ آ رہا ہے، امامہ آ رہا ہے، یوں یعنی امامہ شریف کا تاج سجنا ہے کہ یہ مدنی ماحول میں الحمدللہ آ چکے ہیں، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں. یہ پھر ڈھیر لے کر جاتے تھے تحفوں کے. تو یہ تحفوں کا تبادلہ نقیب بھائی یہ بھی تو ایک محبت کو بڑھاتا ہے، دوستی کے اس تعلق کو بڑھاتا ہے. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ میں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ نے پہلے بات کریں حضور، جس محبت سے آپ نے تحفوں کا ذکر کیا، لگتا ہے آپ کو بہت سارے تحفے وصول ہوئے تھے. میں نے جب الحمدللہ دینی ماحول میں آیا تھا، میرے کزن ہیں سید عاشق حسین شاہ صاحب، اور بڑے پیارے دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں ہمارے فضیل مدنی. اصل تو فضیل بھائی ہی ہیں جو مجھے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں لے کر ہیں. آج ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے بہترین مدرس ہیں. شاہ جی کون سا علاقہ تھا؟ واہ کینٹ. اچھا. تو فضیل بھائی مجھے ماحول کے قریب کیا انہوں نے. جب امامہ سجایا تو ہمارے صابر بھائی تھے اور میرے کزن سید عاشق شاہ صاحب، انہوں نے 2 اسلامی بھائیوں نے میرے سر پر مل کر امامہ سجایا تھا. واہ. تو ان 3 افراد کا یوں کہ یہ ایک تو بیسک تو میں جب نہ جانے کہاں ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا ہے اور امیر سنت کی نگاہیں تھیں. لیکن اس کے مجھے ماحول میں لانے کا، جامعۃ المدینہ کی طرف لے کر جانے کا بہت بڑا کردار ہے. میں ان کا احسان مند ہمیشہ ہی مانتا بھی ہوں احسان، اور ہمیشہ مانتا بھی رہوں گا. یہ ہے دوستی اصل کہ انہوں نے مجھے اس اسکول میں تھا اور کہیں اور جا رہا تھا، بس انہوں نے پھر مجھے جامعۃ المدینہ کی طرف لے کر گئے اور پھر مجھے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کرنا، جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروانا. البتہ جو نقیب بھائی نے کہا کہ جب میں نے امامہ سجایا تو بڑی محنت تھی ان کی. اچھا مجھے لالچ کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ رجب کی محفل تھی 27 رجب کو، تو مجھے مدینہ شریف کی جو قالین ہے ان کا دھاگا اور غلاف کعبہ، اس کا 2 دھاگے، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو ہم تحفہ دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ آپ 15 شعبان کو امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. اچھا اس سے پہلے بیان ہو چکا تھا کہ
ان तबरुकात के ऊपर दिल ऐसा मचल रहा था, देखने को भी तड़प रहा था। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं लब्बई कहता हूँ। ज़हन था नहीं था लेकिन मैंने लब्बई कहा। लेकिन उन्होंने याद रखा 15 शाबान आई, अब मैं चुप हूँ क्या होगा, इमामा बांधेंगे, कभी बांधा ही नहीं था, इमामा बांध के बाहर निकलूंगा, कौन क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबसे पहले घर जाऊंगा तो पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, भाई उतार दो, क्या कहेंगे। तो जब वो उन्होंने याद रखा कि आपने कहा था, आपने तोहफा लिया था 27 रजब का, अब आप इमामा बांधे। फिर उन्होंने इमामा बंधवाया और फिर ढेर सारे तोहफे, फिजान सुन्नत का तोहफा आ रहा है, रसाइल आ रहे हैं, खुशबुएं, तस्बीह, तो बहुत सारे तोहफे मिले कर अल्हम्दुलिल्लाह वापस गया था। और ये बड़ी प्यारी एक याद है जी शाह जी। मसला ये होता है कि जो हमारे इस्लामी भाई हैं ना, वो दीगर इस्लामी भाइयों को माहौल में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं जी। इनके अपने अहदाफ होते हैं कि ये आ जाएंगे माहौल में और नेकियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मुझे याद है कि जब हम अपने वो वर्किंग किया करते थे ना उस इलाके के अंदर, तो हमने वो हदफ बनाया हुआ होता था कि इनको फला फला मौका पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में लाना है और जिम्मेदारियां देनी है जी। और फिर जब कभी जैसे आपने वो जिक्र किया कि मामा बांधा, तो ये हमारा आप यूं समझें कि मेहनत का समर हमें मिलना होता था। और यकीन जानिए कि जब फिर कोई खुशी कैसी होगी, हाँ, जब कोई इमामा पहन लेता था ना, जब कोई इमामा शेप पहन लेता था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हमें क्या मिल गया है। क्या बात है। यानी जो है वो ऐसी खुशी होती थी शाह जी कि जो है वो बस जो जिसको खुशी होती है वही जो है बयान कर सकता है, जैसे खजाना मिल गया है। और वाकई ये खजाना है कि जब कोई दावत इस्लामी के मदरी माहौल में आ जाएगा और एक नेकियों का सिलसिला उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा, नेक नमाजी बन जाएगा, तो जब तक वो नेकियां करता रहेगा रब की रहमत से हमें भी जो है वो सवाब मिलता रहेगा। जो है वो किसी को माहौल में जो लेकर आया है, सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बनाया है, तो उसकी नेकियों से उसको भी फायदा पहुंचता रहेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम भी जो है वो कोशिश करें और मुआशरे के वो अफराद के जो माहौल से दूर हैं, नेकियों से दूर हैं, उनको नमाज की जानिब, नेकी की जानिब जो है बुलाएं। और देखिए जिन इस्लामी भाइयों ने शाह साहब को दावत इस्लामी के मदद से वाबस्ता किया, तो आज वो जो है वो जो शाह साहब नेकियां कर रहे हैं, माशाल्लाह जामिअतुल मदीना के नाजिम और उस्ताद भी हैं और इमाम साहब भी हैं, और आज जो है ये हमारा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। तो जिन इस्लामी भाइयों ने इनको मदनी माहौल में जो है लाने के लिए कोशिश की, तो अल्लाह की रहमत से उनको भी सवाब मिलेगा। तो हम सबको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आमीन। नकीब भाई की तरफ से हम जी। नकीब भाई, फेसबुक से बात चली कि दोस्ती के लिहाज से फ्रेंड उसमें होते हैं और इस तरह का एक टाइटल चल रहा होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है। असल जैसे कोई कहे कि भाई ये तो एक टाइम ज़ाया करना है फ्रेंड बनाना और इस तरह, तो इसमें असल चीज़ है एहसास। अगर बंदे में एहसास है तो उसे सात समंदर पार भी मोहब्बत करने वाले मिल जाएंगे। अगर एहसास नहीं है ना, तो फिर गली मोहल्ले में भी और ख़ानदान में भी उसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। हम अगर किसी को मोहब्बत देंगे तो रिटर्न उसको भी हमसे मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा और एक इंसान के अंदर ये फितरती चीज़ होती है जी। बकिया दोस्ती का म्यार इस्लाम के अंदर, कुरान में, हदीस में क्या है, तो ये इस पे मुतअद्दिद आयात और हदीस जिक्र की जा सकती हैं। एक बहुत खूबसूरत बात जो उलमा ने लिखी है, जैसे ये आयत मुक़द्दस अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन जिनकी दोस्ती की बुनियाद परहेजगारी है, ये कल क़यामत में भी काम आएगी। क्या बात है। अच्छा, इस आयत के तहत तफसीर कुर्तबी में एक बात लिखी हुई है बड़ी खूबसूरत। इसको टाइटल अगर मैं यूं दूं कि हम किस दोस्त का जिक्र कल क़यामत वाले दिन अपने रब की बारगाह में करना पसंद करेंगे, हम कर सकेंगे कि यार ये मेरा दोस्त रब की बारगाह में, मैं इसका जिक्र अपने रब की बारगाह में कर सकूं। वाह। वो तफसीर कुर्तुबी में है, फरमाते हैं कि दो मोमिन दोस्त, उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहता है, मालिक
میرا جو دوست پیچھے رہ گیا ہے یہ مجھے تیری اطاعت کی بات کرتا تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری کی طرف راغب کرتا تھا، جی تو اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا، جیسے تو نے میرا خاتمہ ہدایت پر فرمایا ہے ایسے ہی اس کا خاتمہ بھی ہدایت پہ فرمانا۔ کیا بات ہے۔ تو امام لکھتے ہیں صاحب تفسیر قرطبی کہ جب دوسرے کا انتقال ہوتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ واہ، وہ اب جمع ہو جاتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اچھا، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ تو کتنا اچھا بھائی ہے، کتنا سچا ہے، تو مجھے نیکی کی طرف راغب کرنے والا تھا۔ تو آج ہماری دوستیاں وہ کیسی ہیں کہ ہمیں کل اگر پوچھا جائے، پوچھا تو جائے گا، زندگی رب نے دی ہے، جوانی رب نے دی ہے، اس کے بارے میں سوال تو ہوگا۔ جیسے بخاری کی حدیث میں ہے کہ بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے کل قیامت والے دن، رب اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، جو اسے زندگی ملی ہے، یہ ایام ملے ہیں، یہ لمحات ملے ہیں، یہ کہاں گزارے ہیں؟ صحیح۔ پھر دوسرا سوال خاص جوانی کے بارے میں، کیونکہ جوانی کے اندر ہی زیادہ تر گناہ پہ بندہ دلیر ہوتا ہے، اور جوانی کو یہ سمجھا جاتا ہے شاید جوانی اللہ کی حدود کو توڑنے کا نام ہے اور گناہ کرنے کا نام ہے، تو خاص جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ تو معیار دوستی کا وہ رب کی بارگاہ میں اسلام کے اندر اور ایک بندہ مومن کے لیے وہ پرہیزگاری ہے کہ وہ اپنی مجلس کیسی اختیار کرتا ہے۔ جیسے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو کل قیامت والے دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ وہاں اپنے دوست کو نہیں دیکھے گا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لمحات گزارتا تھا، زندگی گزری۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک میرا دوست کہاں ہے؟ فرمایا جائے گا تیرے دوست کو تو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ وہ عرض کرے گا، مالک وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہماری مجلس اختیار کرتا تھا، ہم ایک ساتھ نیک محافل میں جایا کرتے تھے، تو اسے ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو حکم دے گا کہ تم جاؤ اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ وہ دوستی ہے جس کی بنیاد پرہیزگاری پہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ دوستی ہے، دوستی کے بارے میں یہ حضور نے جو فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی دوستی دین ہی کا ایک شعبہ آپ اسے سمجھیں کہ جیسے تفسیروں میں لکھا ہے کہ ابو جہل اور اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تینوں حضور کی مکی زندگی میں چھپ چھپ کے قرآن پاک حضور سے سنتے ہیں۔ حضور تہجد کے وقت کعبے میں حرم میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چھپ چھپ کے الگ الگ جگہ کہ کسی کو پتہ نہ چلے قرآن پاک سنتے ہیں۔ تو ایک دن اپنی ہی مستی میں سن کے قرآن پاک آ رہے تھے تو ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئے، ملاقات ہو گئی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کے شرما رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں کہ دن بھر جن کی ہم توہین کرتے ہیں، جن کے راستے سے بھٹکانے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، انہی کا قرآن سن رہے ہیں، انہی کی باتیں سن رہے ہیں، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب تینوں نے طے کر لیا کہ ہم اب سننے نہیں آئیں گے، یہ طے ہو گیا۔ اب اگلی رات آئی تو کسی کو بھی چین نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاری قرآن پڑھے تو کیا لذت ہوتی ہے، اور حضور خود جو صاحب قرآن ہے وہ قرآن پاک پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی اور حضور اس دن والضحیٰ سورت تلاوت فرما رہے، کہہ رہے ہیں وہ اتنا ٹائم گزر گیا لیکن جو لذت اس دن ملی تھی وہ آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب ان کو چین نہیں آ رہا، یہ ایک نے سوچا کہ دوسرا نہیں آئے گا، دوسرے نے سوچا تیسرا نہیں آئے گا، پھر چھپ کے قرآن پاک سننا شروع کر دیا۔ اب جب اپنی مستی میں آ رہے ہیں کہ دوسرے دو تو نہیں آئے ہوں گے، ہر ایک نے یہی سوچ لیا، پھر ملاقات ہو گئی کہ تینوں پھر آئے ہوئے ہیں، پھر طے کیا کل سے نہیں آئیں گے۔ اگلی رات پھر اسی طرح سوچ کے آ گئے۔ اب
تینوں نے پھر طے کر لیا کہ اب نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسے سردار ہیں، ہمیں بھٹکاتے ہیں اور خود قرآن سنتے ہیں۔ جب جا کے سوئے تو اخنس بن شریک کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے جا کے ابو سفیان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بلایا کہ سچ سچ بتانا، جو قرآن 3 راتیں تم نے بھی سنا ہے، ابو جہل نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، وہ قرآن حق ہے یا حق نہیں ہے؟ اس نے کہا دبے لفظوں میں، وہ قرآن بھی حق ہے اور صاحب قرآن بھی حق ہے۔ ہاں ہاں واہ، اب یہ ابو سفیان کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، کیا بات، اور ابو جہل سے جا کے کہا کہ 3 راتیں قرآن تم نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، بتاؤ کہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، یہ جو باتیں سنی ہے یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے یا رب نے نازل کیا ہے؟ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں حق اور سچ ہیں۔ کیا بات، اس نے کہا پھر اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ پہلے ہی کعبے کی خدمت یہ ان لوگوں کے پاس ہے اور یہ کعبے کے متولی ہیں، ساری عزتیں ان کے پاس ہیں، اگر نبوت بھی ہم ان کی مان لیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اللہ، اب دنیا کی جھوٹی عزت پانے کے لیے ان نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اخنس بن شریک کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اس نے کہا تم اپنی اسی غلط فہمی کا شکار رہو، میں جاتا ہوں اور اسلام قبول کروں گا۔ یہ وہاں سے چلا، تھوڑا سا دور گیا تو اس نے کہا دیکھنا سرداری چلی جائے گی، اسلام قبول کیا تو پھر وہ کمتر لوگ جو اس کی نظر میں تھے، ورنہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنین کی ہے، اس نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، ساری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اخنس بن شریک جو اسلام قبول کرنے جا رہا تھا واپس آ گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہ وہ بندہ ہے جو جنت کے کنارے پہ جا کے جہنم کی طرف واپس آ گیا۔ اللہ، یہ کس سے؟ یہ دوستوں کی بری صحبت، بری دوستیوں کی وجہ سے یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہ گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی میری دوستی کیا ہے؟ مسلمان کا تو پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھ کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو سارے کام درست فرمایا آپ نے کہ اسلام کا دائرہ جو ہے، اس دائرے کے مطابق ہم دیکھیں کہ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ فراز بھائی، ہم دوست تو بناتے ہیں، اب دیکھیں اگر معاشرے میں ہم غور کریں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوست کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی کسی نہ کسی سے ملنا جلنا رکھنا ہے، وگرنہ قید خانے نہ ہوتے، یعنی قید خانے سے لوگ تنگ نہ ہوتے۔ انسان کی طبیعت ہے، مانوس ہوتا ہے، کسی سے خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے۔ ابھی جیسے نقیب بھائی نے بات کی دین اسلام کے دائرے میں رہ کر ہمیں سوچنا پڑے گا، تو ہمیں دوست بنانے کیسے چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دوستی کے حوالے سے ماشاءاللہ کافی کلام ہوا ہے جی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان دوسروں کی طرف مانوس ہوتا ہے، تو انسان دوسروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اللہم اغننی عن الناس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دعا نہ کرو کہ آدمی کسی دوسرے سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، یوں دعا کرو اللہم اغننی عن شر الناس، مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے، ان سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ تو ہے، اور ویسے بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی رشتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن جو دوستی کا رشتہ اور تعلق ہے وہ سب سے الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ سے بندہ ہر بات شیئر نہیں کر سکتا، بالکل، بہن بھائیوں سے بندہ ہر چیز کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اور کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے بندہ ہر بات نہیں شیئر کر سکتا، لیکن دوست وہ واحد رشتہ ہے کہ جس سے بندہ اپنی تقریباً ہر بات شیئر کر لیتا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ تو اپنی وہ باتیں جو دوستوں کے سامنے کا کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن صرف دوستی کے نام پر۔ لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ دوستوں کے سامنے بندہ ایک اوپن جو ہے وہ بات رکھ دیتا ہے اور ہر چیز شیئر کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ کون سی شیئر کرنی چاہیے، کون سی نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ یہاں پر فراز بھائی میں آپ سے ایک یہ بھی سوال اس کو ایڈ کر لیجئے گا، جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جب دوست بنا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں شیئر کرنا ہے اور ایک کرائٹیریا بھی بنا لیا جائے کیا شیئر کرنا ہے کیا نہیں، تو کل ایسا نہیں ہو سکتا یہی دوست دشمن بن جائے؟ اس صورت میں ہم پھر کیا کریں گے؟ بالکل ایسا ہی بات جب کریں گے، کوئی راز بتا رہے ہیں، کوئی دکھ درد بیان کر رہے ہیں، تو کیا حد ہونی چاہیے؟ دوستی کا رشتہ جو ہے وہ بڑا گہرا اور خاص تعلق ہے،
تو ویسے اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں جو آیت نقیب بھائی نے پڑھی اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دنیا کے اندر دوست نہ بنایا ہوتا. عربی کے اندر دوست کے 13 درجے ہوتے ہیں. جلیس بھی ہوتا ہے, قرین بھی ہوتا ہے, حبیب بھی ہوتا ہے, زمیل بھی ہوتا ہے اور خلیل بھی ہوتا ہے. یہ اس دوستی کے بہت سارے درجے ہیں. یعنی عربی میں تو صرف ملاقات کر کے جدا ہو جائیں تو اس کو بھی دوستی شمار کیا جاتا ہے, لیکن اس آیت میں بھی اور جو میں نے تلاوت کی دونوں کے اندر خلیل کا تذکرہ ہے. اور خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کہیں کہ دوسرے کو چلتا نہیں ہے, اس سے محبت کا اور گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات سامنے والے کے سامنے بیان کر دیتا ہے. تو یہ وہ دوست جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اور خلیل ہوگا, قیامت کے دن اس کی دوستی کام آئے گی. اور وہی خلیل اگر برا ہوگا تو قیامت کے دن جو ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں, جیسے کہ سوال ابتدا آپ نے کیا کہ کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے, تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مطیعا, صرف مطیع و فرما بردار کی صحبت اختیار کرو. اور ولا تخالل الا تقیا, اور خلیل, یہاں بھی خلیل کا ذکر ہے کہ متقی اور پرہیزگار کو اپنا خلیل بناؤ. یعنی جس سے تمہاری گہری دوستی اور گہرا تعلق ہے وہ صرف تمہارا متقی اور پرہیزگار بندہ ہونا چاہیے. اور دوستی وہ تعلق ہے کہ جس سے بندے کی اپنی پہچان بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے کردار کو جانچنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو وہ کیسے ہیں, کیونکہ آدمی جن سے دوستی کرتا ہے وہ ان کو اپنے جیسا سمجھ کر ان کی طرف مائل ہو کر ان کو اپنا دوست بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا بندے کا نیچر ہوگا, جس طرح کی بندے کی طبیعت ہوگی, وہ ایسے لوگوں کی طرف ہی مائل ہوگا اور اسی کو اپنا دوست بنائے گا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل کر رہا ہو کسی کے ساتھ دوستی کرنے کا کہ میں فلاں کو دوست بناؤں, فلاں کے ساتھ دوستی کروں, تو کس طرح کے افراد سے دوستی کرنی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے ان کو شریعت کے آئینے کے اندر دیکھ لو کہ وہ شریعت پر کتنا اترتا ہے. کیا وہ متقی پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیا وہ مجھے نیکی کی طرف معاونت کرے گا؟ اگر تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. اور اگر اس کے برعکس ہے, اگر وہ ایسا ہے کہ جو نمازوں سے دور کرنے والا ہے, بری صحبت کی طرف لے جانے والا ہے, تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے. تو سمپل یہ نتیجہ نکلتا ہے ساری باتوں کا کہ اگر دوست بنانا ہے تو متقی, پرہیزگار, اللہ اس کے رسول کے قریب کرنے والا دوست ہونا چاہیے. اور اگر اس کے خلاف ہے, جس طرح کے عام طور پر ہمارے یہاں دوستی ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ دوست دین کی طرف قریب کرنے والا یا دنیا سے مزید قریب کرنے والا اور جہنم کی طرف دھکیلنے والا ہے, تو یہ پھر بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہمیں پھر ایسے افراد سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کیا بات ہے. ساری گفتگو سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے دین نے, اسلام نے دوستی کو دین کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے, جوڑا ہے, اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جتنی گفتگو ہوئی سب کی سب جو ہے ہمیں اس سے یہ درس مل رہا ہے, سبق مل رہا ہے کہ جب بندہ اس بات پر غور کرتا ہے, دیکھتا ہے, اگر تو وہ وقت گزاری کے لیے ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے, یا بعض اوقات اپنے دنیاوی مفاد جو ہے وہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات ویسے ہی ہوں گے. ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بندے کی دوستی کا اس کے دین پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. جیسے نقیب بھائی نے بڑا ایمان افروز واقعہ سنایا کہ ایمان میں رکاوٹ, ایمان لانے سے رکاوٹ دوستی بنی, ایسے ہی بعض اوقات دوستی دین سے نکل جانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتی ہے. غلط دوست, غلط صحبت, بد مذہب کی دوستی, اسی طرح برے آدمی کی دوستی, گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے بندے کی دوستی, یہ انسان کو جو معاشرے کی عزت ہے وہ بھی جائے گی. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے, جو آپ کا خاندان ہے, جو آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں, وہ بھی برے دوستوں کی وجہ سے, آپ کے برے دوستوں کی وجہ سے انہیں جو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کورٹ کچہری کے چکر لگانا. شریف والدین جو ہے وہ بعض اوقات اپنے بچوں کی وجہ سے, ان کے غلط دوستوں کی وجہ سے بیچارے معاشرے میں بدنام ہو رہے ہوتے ہیں, اور انہیں ان کے جو ہے وہ جو کردہ گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا والدین اٹھا رہے ہوتے ہیں بیچارے, یا اور اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں. بزرگ کا واقعہ نہیں بھولتا ہے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا, آئی تھنک اولا ثانیہ میں تھا, یعنی پہلا یہ دوسرا سال تھا میرا. تو ایک مسجد میں جانا ہوا, تو وہاں ایک بزرگ تھے, بڑی محبت کرتے تھے, مجھ سے رو رہے تھے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کورٹ سے آ رہا ہوں, میرا بچہ وہ دوستوں کے ساتھ تھا اور گاڑی میں سفر کر رہا تھا, اور ان کی گاڑی میں کچھ ایسا تھا, اسلحہ وغیرہ تھا,
اور پولیس نے پکڑا، حالانکہ کہہ رہے وہ اس کا ذہن بھی نہیں تھا اور کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں میرا بچہ ایسا نہیں ہے، صرف دوستی کی وجہ سے آج اس کو جیل ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنے سال کی انہوں نے کہہ دیا کہ اب وہ جیل کاٹے گا. جوان کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ایک ہی سارا ہمارا، وہ صرف وہی جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ دوستی کی اس نحوست کا اثر دیکھیں جو بری دوستی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھی دوستی کو بیان کر رہے ہیں اور حقیقتاً دوست اچھے ہی ہونے چاہیے، اسی کا فائدہ ہوگا. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اتنا بھیانک ہوتا ہے بعض اوقات کہ معاذ اللہ والدین تو پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں. عدنان بھائی، بیوی بچے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں دوستی کی وجہ سے کہ جو لوگ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں. جی اچھا، بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ والدین بہت کوشش کرتے ہیں، ذہن بھی بن جاتا ہے کہ میں نشے کی لت کو چھوڑ دوں اور علاج کروا دیتے ہیں، لیکن وہیں اسی دوست چلا جائے گا، بالکل پھر اسے وہی دوست لے کر چلا جائے گا اور پھر اسے تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دے گا. تو خدارا دوست بنانا یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، آپ بھی غور کرتے رہیں کہ دوست یہ ہمارا اختیار ہے نا، ہم نے بنانا ہے. ہم کیوں اچھے دوست کا انتخاب نہیں کرتے؟ اگر ہم اپنے دل پر غور کر لیں کہ میں کیسا ہوں، اگر میں اچھا ہوں میرا ہاتھ بھی پھر اچھوں کی طرف بڑھے گا. میں نمازی ہوں میرا ہاتھ نمازیوں کی طرف بڑھے گا. میں اگر روزے دار ہوں تو روزے داروں کی طرف میرا ہاتھ بڑھے گا. دوستی کا پیغام میرا ان کے لیے جائے گا. اگر اللہ نہ کرے بندے کی طبیعت میں ہی شراب کباب ہے، بے حیائی ہے، گناہ ہے، تو پھر دوست بھی ایسے ہی بنائے گا. اچھے نمازی پرہیزگار دوست کہاں بھائیں گے اسے پتا ہے کہ یہ دوست مجھے نماز کی دعوت دے گا، یہ دوست مجھے یہ گناہ نہیں کرنے دے گا، یہ زبردستی روکے گا. اور مجھے ہمارے ایک طالب علم ہے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بہت اچھا لگا. اور یہ اللہ کا شکر ہے ایسا دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، اور یہ سوچ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی ہے. ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم ہے، ان کی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دوستی ہے، وہ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں. اس نے آ کر کہا کہ شاہ صاحب، وہ جو جامعہ کے طالب علم پڑھتے تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ میرا دوست ہے اور خطرناک دوست ہے. کہتا ہے، میں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوگا نا، بس یہ گھسیٹتا نہیں ہے، بقیہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. کہہ رہا ہے جماعت کے ساتھ کبھی کہہ بھی دیں یار ابھی کسٹمر ہیں دکان پہ، کچھ نہیں سنتا ہی نہیں ہے، بند کرو دکان، کسٹمر ہیں چھوڑو، نماز کے لیے پہلے پہنچو، نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ یار کہ یہ ہے دوستی نا، کہ جو اسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے کر اور نیک راہ پر چلا رہے ہیں. دوست ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایسے دوست بنائیں. اچھا، ابھی جیسے وہ ہمارے فراز بھائی خلیل کے بارے میں فرما رہے تھے، جیسے انہوں نے فرمایا تو میرے ذہن میں خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے. یعنی انہیں کتنا پیارا یہ ٹائٹل ملا ہے، کتنا پیارا یہ لقب ہے، اللہ کے دوست. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے، اور آپ عزم رسول ہیں، اور یہ ابو الانبیاء ہیں. تو آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے حکم فرمائیے کہ میں جو ہے وہ آپ کی کوئی مدد کروں. تو آپ نے فرمایا کہ میری نظر، میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو اللہ پاک کی رضا ہے، کہ میری نظر تو اس طرف ہے، اللہ پاک میری حفاظت فرمائے گا. بس یہی ہے اللہ پاک سے محبت، جس کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا ہے. اور یہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو کیسا وصف عطا فرمایا. اور ہمیں سیکھنے کا بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک سے محبت کرنی ہے، اور دوستی کی بنیاد بھی جو ہے وہ جیسے مبلغین فرما رہے ہیں کہ بنیاد اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے. اور مجھے راشد نور بھائی کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ مقصد جو ہے وہ کوئی دنیاوی نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اس طرح کے مقاصد کے لیے دوست بنائیں گے تو پھر آپ کی دوستی چل نہیں سکے گی، نہیں چل سکے گی. اگر آپ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ میرا دوست یہ بھی مدد کرے، یہ بھی مدد کرے، یہ بھی مدد کرے. میں ایک کال پڑھ رہا تھا کہ بعض عوام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب مجھے آج تک کوئی دوست ملا ہی نہیں کہ جو میری مدد کرتا. اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ تم بھی کسی کو ملے ہو نہیں ملے مدد کرنے والے؟ یعنی وہاں سے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ ملے، نفع ملے. تو بھئی آپ نے بھی کبھی کسی کو نفع دیا ہے؟ آپ کیسے دوست ہیں کہ جو اگر آپ جو ہے وہ فراز بھائی کی بات کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں گے، نقیب بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو محبت ملے گی جی، اور اگر جو ہے وہ کسی کی مدد کریں گے تو مدد ملے گی جی. تو ہماری نظر جو ہے وہ دوسروں پر ہی ہے. خود بھی تو اپنے عمل پر غور کر لیں بالکل کہ ہم کیسے دوست ہیں.
تو اگر ہم کسی کے دوست ہیں تو ہمیں دوست کیسا ہونا چاہیے؟ خیر خواہ ہوں اور نیکی کی جانب بلانے والے ہوں، ان کے دکھ درد کے اندر جو ہے مدد کرنے والے ہوں. وہ مدد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے. اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک راضی ہو جائے اور میری دوستی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. کیا بات. جب ایسا ہوگا اور دنیاوی مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کرنے کا مقصد ہوگا تو پھر دیکھیے کیا فوائد ہوں گے. ہمیں مبلغین نے سکھایا شروع سے ہی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف لا رہے ہیں، اس پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر اس سے کوئی فائدہ نہ لیں. کیونکہ اگر آپ نے اس سے محبت کی اور پھر دنیاوی طور پر کوئی فائدہ لے لیا تو پھر عدلے کا بدلہ ہو جائے گا. پھر جو آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں نا، اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح. لہٰذا جو ہے وہ کسی سے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ دوستی پختہ بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. اس پر تو حدیث پاک بھی باقاعدہ موجود ہے، اور ایسا دوست اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. حدیث پاک میں ہے دوستوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے سب سے بہتر ہے، یعنی سب سے اچھا خیر خواہ ہے، اپنی دوست کی جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے. کس اعتبار سے؟ دینی اعتبار سے، کیونکہ فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. تو جو اپنے دوست کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے. اور ابھی جو گفتگو چل رہی تھی اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کشف المعجوب میں دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بندہ دوسرے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ایک شخص کا جو طواف خانہ کعبہ میں صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. مسلسل وہ یہی دعا کر رہا تھا. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اس مقام پر تم یہ دعا کر رہے ہو، اور کوئی دعا تمہیں یاد نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگا کہ یہاں تو میں نیکی کر رہا ہوں، ایک ماحول میں ہوں، لیکن مجھے لوٹ کر اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے. اگر وہ نیک ہوئے تو ان کی نیکی کا اثر مجھ پر ظاہر ہوگا، اور اگر وہ برے ہوئے تو ان کی برائی کا اثر مجھ پر ظاہر ہوگا. اس لیے میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ. راشد بھائی، دوستی کی کیا کوئی عمر بھی ہے؟ دیکھیں دوستی کی عمر اگر تو اس اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ دوستی کس عمر میں کرنی چاہیے تو اس کی تو دیکھیں کوئی عمر نہیں ہے. دوستی بچپن میں بھی ہو جاتی ہے، اور بچپن کی دوستیاں قبر تک بھی ساتھ چلتی ہیں. اور بعض اوقات یہ بچپن کی دوستی تھوڑی سی سمجھ آنے کے بعد انسان نادانی سمجھ کر اس کو کہتا ہے یار بچپن کی دوستی تھی، وہ دوستی تھوڑی ہوتی ہے. اور اگر دوستی کی آپ عمر یوں لے رہے ہیں کہ یہ دوستی کتنا عرصہ تک ہوتی ہے، کہ کتنے سال تک دوستی رہے گی، تو دیکھیں اس کی پھر کوئی عمر نہیں ہوتی. دوستی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تعلق کا نام ہے. تعلق مضبوط ہو اور مفاد سے ہٹ کر اگر ہو تو یہ تعلق دیر پا ہوتا ہے. اور اگر یہ مفاد اس کے اندر وابستہ ہوتے ہیں تو پھر یہ تعلق بلبلے کی طرح ہے. پھر یہ تعلق بہت کمزور مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے کہ اچانک سے ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم جس سے توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو تعلقات ختم، دوستی ختم. اچھا، یہاں پر ایک بات عرض یہ کروں گا، جس طرح رکن شورا نے اس پر کچھ کلام کیا تھا کہ دیکھیں دوستی جو ہوتی ہے نا، دوستی کے بارے میں کہتے ہیں اچھا دوست نہیں ملتا. مجھے آج تک کوئی اچھا دوست ملا ہی نہیں. تو دیکھیں اس کا ایک میں نے جو مطالعہ کیا، کئی کتابیں پڑھی، جو تھوڑا سا تجربہ حاصل ہوا کہ آپ خود اچھے بن جاتے ہیں نا تو قدرت کا قانون یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اسی مزاج کے افراد آ جاتے ہیں. آپ جس ذہنیت کے ہیں تو آپ کے ارد گرد اسی طرح کے اسباب مہیا آپ کو ہو جائیں گے، اسی طرح کے افراد آپ کے ارد گرد آ جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نا دوست اچھے نہیں ملتے. بھائی آپ خود اچھے بنے، دوست خود آپ کے قریب اچھے آ جائیں گے. آپ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. فیضان مدینہ سے گھر جاتے ہوئے آپ ذہن میں ایک تصور کریں، مثال طور پر گرین کلر آپ ذہن میں رکھیں، جی مجھے سبز رنگ کی چیز چاہیے. آپ شاید جاتے جاتے کتنی ساری چیزیں آپ کو گرین نظر آئیں گی کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکی. جی آپ اس کو دیکھیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، بائک پنچر ہو گئی، کبھی آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا یہاں بھی کوئی پنچر بنانے والا ہے، آپ کو وہ نظر آ جائے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہے، مجھے یہ چاہیے. تو اسی طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو اسی طرح جب انسان خود ذہن کے اندر کچھ چیزیں بنا لیتا ہے، خود انسان اپنی شخصیت میں کچھ چیزیں پیدا کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک ایسے اس کو دوست دے دیتا ہے. اب مدنی چینل پر ہم ہیں، اس کے علاوہ جامع مدینہ میں ہماری لائف گزری ہے، اس کے علاوہ مدنی ماحول میں ہمارے ساتھ کئی احباب ایسے ہیں. اب دیکھیں کتنوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو گئی، کتنوں کے ساتھ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے یار یہ تو میرا ہم مزاج ہے، میری اس سے دوستی ہے.
देखिए, कामिल दोस्ती की एक पहचान ये भी है कि जब आपका दोस्त आपके पास हो ना, फिर ना आपको लम्हों का एहसास हो, ना घंटों का आपको पता चले, बातें करने के लिए बहुत हो, वक्त का आपको पता ना चले, सारी रात गुजर जाए आपको पता ना चले टाइम कहाँ गया। ऐसा आप मगन हो जाते हैं अगर खुलूस पर मबनी दोस्ती है तो। नहीं, वो तो फेसबुक पर भी ऐसे ही हो जाता है जी, सारी रात गुजर जाती है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जो बेचैनी होती है ना, उसके बाद फिर जो बेचैनी होती है तो वो बेचैनी इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। अदनान भी दोस्तियां अगर देखा जाए ना, मौजूदा दौर में दो तरह की दोस्ती है, एक है फिजिकली दोस्ती और एक है डिजिटली दोस्ती। ठीक है ना, फिजिकली जो दोस्त है ना, दौर के एतबार से आप सही डिजिटली दोस्त जो है ना, उसका मामला भी ऐसा ही होता है और फिर वो चीजें भी इंसान के पास होती है। आप इसमें एक सादा सी बात करूं, हम जो बात कर रहे हैं, नेट अगर ऑन है ना, आप कुछ देर के बाद मोबाइल ऑन करें, जिस तरह की बात कर रहे हैं आपके साथ मज़ामीन आना शुरू हो जाएंगे, उस तरह की पिक्चर आना शुरू हो जाएंगी, वीडियोज आना शुरू हो जाएंगी, लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे, तहरीरी आना शुरू हो जाएंगी। एक पता है, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने टेक्नोलॉजी यकीन है, उसको पता है कि ये इंसानी नफ्सियात है। तो इसी तरह इंसान जैसा बनेगा ना, जैसा इंसान होता है, उसकी जैसी आदतें हैं, जैसी उसकी फितरत है, अल्लाह पाक इस तरह के लोग उसके करीब कर देता है। तो खुलासा सारी मेरी बातों का यही है, अच्छे बन जाइए, अपनी आदतें अच्छी बनाइए, इंशाअल्लाह आपका ये गिला खत्म हो जाएगा कि कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आपके करीब आ जाएंगे। क्या बात है। इंशाअल्लाह के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स हैं हमारे पास, आइए कॉल लेते हैं। कॉल के बाद इंशाअल्लाह हम अहमद रजा भाई की तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इनसे सहाबा इकराम की दोस्तियों के हवाले से सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी, कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल दोस्त यार जो है काम से जब आते हैं तो कुछ 2-3 घंटे उनके पास होते हैं, वो 2-3 घंटे माँ बाप को देने के बजाय वो दोस्ती यारी में टाइम दे देते हैं, माँ बाप को चल हमें भी नहीं दे सकते। तो इसके बारे में आप क्या रहनुमाई इरशाद फरमाएंगे और क्या पैगाम देंगे हमारे नाज़रीन को? जज़ाकल्लाहु खैरा। वालिदैन हों, दोस्त हों, हर किसी को वक्त अगर दें, एहतदाल के साथ सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहे हैं, फिर आप दुश्वारी हो जाएगी आपके लिए। वालिदैन को भी टाइम देना चाहिए, इग्नोर नहीं करें वालिदैन को। वालिदैन इग्नोर करने वाली हस्तियाँ नहीं हैं, इनको टाइम दें। कल ज़माना आपको फिर वक्त बता देगा कि काश कि मैं वक्त दे देता। उस वक्त आप काश करेंगे, हाथ मलेंगे, काश मैं बैठ जाता, काश मैं बात कर लेता, काश मैं यूं करता। ईद की उन खुशियों में उनसे भी पूछें कि जिनके सर पर वालिदैन का साया नहीं होता, उनकी ईद कैसे गुजरती है, कि फिर वो बेचैनी वाली, बेकरारी वाली ये खुशियां तो आती हैं, लेकिन उनके अंदर इस्तिराब बढ़ता है और ये सोचते हैं काश काश कि आज वालिदा होती, काश आज वाले साहब होते और काश हम उनके साथ बैठ के ईद गुजारते। फिर वक्त देने का आपका जहन बनेगा, लेकिन उस वक्त नहीं होगा आपके पास। आज वक्त दें, वालिदैन के पास बैठें, दोस्तों को भी वक्त दें, लेकिन वालिदैन को वक्त देना चाहिए हमें। अगली कॉल लेते हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। पूछना ये था कि आजकल दोस्ती में ये होता है कि दोस्तों से ना घर की बातें शेयर कर दी जाती हैं, बिलखुसूस अपनी फैमिली की, कि घर जाते हैं तो बेगम जो है ना दिमाग खराब कर देती है, कभी जो है ना खाना टाइम पे नहीं मिलता, कभी जो है ना ये मसला वो मसला, ज़ाती चीज़ें जो है ना दोस्तों से शेयर करते हैं, जिससे बड़े नुकसानात होते हैं। और दूसरा इसमें मैं ऐड ये भी करूँगा कि घरों पर भी दोस्तों को ले आते हैं, जिससे बेपर्दगी भी होती है। आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, तो बराए करम इसमें रहनुमाई फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अकबर। साहब क्या फरमाते हैं? राज की बात तो वैसे भी नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। और फिर ये जो ये कैसी बेवकूफ़ी है, नादानी है कि जो घरवाली है उसकी बात शेयर कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह की जो है वो कोई बात भी जो है जिक्र ना कीजिए। और दोस्त, एक और प्रॉब्लम जो है दोस्ती के, जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ पर कुछ जो है मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, कि हम जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो फिर जब किसी तीसरे का तज़किरा आता है तो फिर उसकी बुराई भी हो जाती है, या गीबत का जो है वो गुनाह कर डालते हैं। तो ये बहुत अच्छा किसी ने यह मशवरा दिया कि जब आप दो हैं तो तीसरे का जिक्र आए तो अच्छा ही जिक्र करें, बुरा जिक्र ना करें, ताकि वो गीबत ना बन जाए। और फिर जो इन्होंने दूसरी बात कही कि घर में जो है वो दोस्तों को ले आते हैं और बेपर्दगी का सिलसिला भी होता है, तो ये इसका भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कराची के अंदर घर कदरे छोटे होते हैं जी, अब छोटे घर के अंदर जो है आप दोस्त को ले आएंगे और वो जो है वो आप बहुत देर से बैठा रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई आया, आपने चाय पिलाई और जो है वो काम की बात की और उसके बाद वो चला गया, इस प्रॉब्लम नहीं होती।
اب وہ دوست بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ گھر والے پریشان ہیں, 10 کام ہوتے ہیں گھر والوں کے, بچوں کے بھی, تو اگر دوست کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر بٹھا لیں گے, یا پھر بھی پردگی کا سلسلہ بھی جو ہے بعض دفعہ ہوتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے. دوستی کو پھر جو ہے وہ گھر سے باہر ہی رکھنا چاہیے, باہر رکھنا کہ چاہیے. یوں گھر والوں کو جو ڈسٹرب کرنا یہ کسی طرح درست نہیں. مجھے وہ ایک اسلام بھائی کا پتہ چلا, بعض دوست بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ احساس نہیں کرتے ہیں, حالانکہ دوستی کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ یہ احساس پر مبنی ہے, اعتماد پر مبنی ہے, احساس پر مبنی ایک رشتہ ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ دوست گئے ایک کے گھر, دوست کے گھر, تو گھر ہی ان کا چھوٹا سا تھا, تو ان کے گھر والوں کو بالکنی میں 2-3 گھنٹے رکنا پڑا. جو کمرہ ہی ایک تھا, پھر یا بالکنی تھی دروازہ بند کر کے, یا وہ گرمی کچھ بھی ہے سب برداشت کر کے بالکنی میں وہ ان کو چھپ کر وہاں پر بیٹھنا ہے, اور 2 سب بیٹھے ہیں اور 2-3 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے, کام نہیں ہے, صرف فالتو کی گپ شپ چل رہی ہے. بعض اوقات بندہ گھر والے بھی, دوست بھی مجبور ہو جاتا ہے, پھر ایسوں کے دوست, یہ دل میں نفرت آنے لگ پڑتی ہے خود بخود ہی کہ یار اس بندے کو احساس نہیں ہے. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے. ایک تو صورت یہ ہے کہ بے پردگی والی, تو یہ تو کسی صورت میں بھی جائز ہی نہیں. دین اسلام تو اس چیز سے منع کرتا ہے, پردے کا حکم ہے. اور ایسے افراد کے جو طاقت رکھتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں روکنے کی اپنے گھر والوں کو, بیٹی کو, بہن کو, والدہ کو, لیکن نہیں روکتے, پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتے, وہ کھلے عام غیر مردوں سے ملتے ہیں, ایسوں کو تو دیوس کہا گیا. تو اس کے بارے میں کیسی سخت وعید ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. 500 سال کی مسافت سے جہاں جنت کی خوشبو آئے گی, دیوس تو خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. اللہ اکبر. تو یہ ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, اگر ہم کسی کے یہاں جائیں, ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے, دیکھیں نا ہمارا تعلق دوست سے ہے نا, ہم گھر سے باہر لیں, گھر سے باہر کسی اچھی جگہ مل لیں, مسجد میں مل لیں. آپ مسجد میں نماز کے لیے بلائیں, وہاں پر 15-20 منٹ تو سنتیں پڑھ کے 15 منٹ مل ہی جاتے ہیں. آپ وہاں پر بیٹھیں, نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر اذکار کریں گے. اچھا نماز پڑھ لی آپ نے, نیکی کی دعوت دے کر آپ یقیناً دینی بات کرنی ہوگی. باہر کچھ دیر ہوٹل پہ جا کر مل لیں گے اور مختصر سے ٹائم کے لیے ملیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. اگلی کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے, اگر کسی شخص کو دوست بنانا ہو تو اس میں کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے؟ اور بعض دوست ایسے دوست ہوتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں اور دوستی کے ساتھ ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو نماز وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول اور ارشاد فرمائیں کہ دوستی کس انداز میں اور کس طرح کی ہونی چاہیے. جی راشد بھائی. میرے خیال میں تفصیل کے ساتھ ہمارے فراز بھائی نے کافی اس پر کلام کیا ہے کہ دوستی کن افراد سے کرنی چاہیے. اس میں یہی ہے کہ اللہ رسول کے لیے دوستی ہونی چاہیے, نیک دوست ہو کہ جو دنیا اور آخرت کی بہتری کا ایک وہ ذریعہ بنے, مفاد وابستہ نہ ہو. مین ایک چیز یہی ہے. تو اس سے انشاءاللہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو فائدہ ہوگا. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا, وہ دوسری کلاس میں تھا جب میں نے وہ پڑھا تھا, لیکن دوسری سے آپ کو شاعری پسند ہے, ابھی تک وہ یاد ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اردو کی کتاب ہوتی تھی نا, اس میں لکھا ہوتا, یاد آ گیا ڈان بھائی کو, پنجابی شعر. جی دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. تو لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ دیکھیں دوست کو آزمانا نہیں چاہیے کہ آزماتا ہوں کہ واقعی کام آتا ہے یا نہیں آتا. ہو سکتا ہے اتنا زیادہ وہ بندہ آزمائش میں ہو کہ پھر دوبارہ خود ہمیں ہی شرمندگی ہو کہ کاش میں نہ آزماتا تو اچھا تھا. آزمائے نہ, لیکن کبھی اگر ایسا وقت آئے تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں. سب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوستی میں ضروری ہوتی ہیں. اس طرح دوست جو ہے نا وہ بہادر ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے دوست جو ہے وہ بنا تو لیا, بڑا متقی پرہیزگار ہے, لیکن جب ضرورت ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ بھائی دوست ہے کہاں پر. اسی طرح دوست سخی بھی ہونا چاہیے. اب دوست کی ضرورت ظاہر پڑتی رہتی ہے, اگرچہ دوست کے درجے ہیں, جس طرح کہا گیا کہ دوستی مفاد پر مبنی نہیں ہونی چاہیے, لیکن دوستی بعض اوقات ایسے ضروریات کی طرف بھی لے جاتی ہے اور وہ اپنے دوست سے ہی شیئر کی جاتی ہے. تو اب دوست اگر بخیل ہوگا تو ضرورت کے موقع پر ظاہر ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا ہو تو دوست کے اوپر کیا خرچ کرے گا. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے بندے کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یعنی اس کے اندر خود بھی عقل مندی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ میں نے دوست بنانا کس کو ہے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات. اسی طرح دوست سچا ہونا چاہیے, دوست جو ہے جھوٹا نہیں ہونا چاہیے, دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے, اور دوست جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا شجاعت اس کے اندر ہونی چاہیے. اس دوست جو ہے وہ وقت پر کام آنے والا ہونا چاہیے, دوست سمجھدار ہونا چاہیے. دوست بے وقوف ہوگا
تو وہ آپ کا فائدہ کروانا چاہے گا، بلکہ وہ چاہت اس کی یہ ہوگی کہ آپ کو فائدہ ہو جائے لیکن وہ کو نقصان دے گا، کرا بیٹھے گا، بلکہ وہ اپنا بھی نقصان کرا بیٹھا ہے بعض اوقات. اور یہ بزرگان دین کے اقوال ہیں. اس طرح کے اقوال حضرت علی کے بھی مل جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح کے اقوال ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی دوست بنانا چاہیے تاکہ دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا بھی اچھی ہو، اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو. ہماری گفتگو احمد بھائی دوستی کے حوالے سے جیسے چل ہی رہی ہے، ہم نے الحمدللہ مبلغین بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی جو دوستیاں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابہ کرام کی دوستیوں کے حوالے سے کچھ آپ بھی روشنی ڈالیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دور نبوی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے حوالے سے چند مثالیں دی ہیں جن میں دوست جو تھا وہ ایمان نہ لانے کا سبب بنا یا ایمان سے دوری کا سبب بنا. ایسے بھی دوست تھے جو ایمان لانے کا سبب بنے، جن کی وجہ سے دیگر ایمان لے کر آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی دیکھ لیں. جناب صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں تو جب حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں، ابھی اسلام نہیں لاتے، ان سے شیئر کرتے ہیں، ان سے ذکر کرتے ہیں. اسی طرح حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی، وہ اخوت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی. اور کیا کمال کا ان کا انداز تھا کہ اپنے دوست کے لیے جسے حضور نے بھائی کہہ دیا تھا، اپنا سب کچھ حتیٰ کہ زمین، گھر، ہر چیز انہوں نے نصف کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ جو اس میں سے چاہیں آپ قبول کریں. لیکن وہ بھی دوست کیسے تھے؟ نہیں قبول. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کی دوستیاں ایک چیز ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر بار جب آپ کو کچھ دوست دے رہا ہے تو قبول ہی کریں. نہیں، کئی بار اس کا شکریہ سے جواب دینا بھی کافی ہوتا ہے. جی، کئی بار اتنا کہہ دینا کہ آپ کی یہ پیشکش ہی میرے لیے کافی ہے کہ مروتاً جسے کہتے ہیں، مروت بھی کسی چیز کا نام ہے. ہاں، ہر بار قبول کرنا کہ بھئی تحفہ ہے تو یہ بھی نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، اور بازار گئے، پھر خود تجارت کی، اور ان سے بڑے اور مالدار ترین جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں ان کا نام آتا ہے. کس قدر اللہ نے پھر نوازا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور انصاری صحابی کا آپس میں جو ان کی بات ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپس میں ہم یہ طے کر لیتے ہیں جس وقت میں کام پہ ہوں گا تم حضور کی بارگاہ میں ہونا، جب تمہیں کام پہ جانا ہو میں آؤں گا. دوستی ایسی کہ جو علم کا ایک لفظ ضائع نہیں ہونے دے. ہر وقت بس ہم حضور کی بارگاہ میں رہیں، جو میں نہ سن سکوں پھر ایک وقت آئے بیٹھیں آپ مجھے سنانا، جو آپ نے نہ سنا ہو میں سناؤں گا. یہ صحابہ کی دوستیاں کیا بات، کس قدر خوبصورت انداز تھے. سبحان اللہ. بہترین مشعل راہ ہیں کسی اور کی، یعنی صحابہ کے جو انداز تھے یہی کافی ہیں. انہی کو اپنا کر اگر دوستیاں قائم کی جائیں، نبھائی جائیں اور دوستیوں کو اس معیار پر پرکھا جائے تو بس. کیا بات. عمر بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دوستی کے حوالے سے؟ کیسا دوست ہونا چاہیے؟ دیکھیں مبلغین ماشاءاللہ سب نے جو بیان فرمایا ہے جس انداز سے، ایسا ہی دوست ہونا چاہیے. دوستی کا پھر اچھا آپ اپنی کوئی بچپن کا کوئی یادگار واقعہ سنائیں. بچپن میں دوست ہوں گے آپ کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے، کوئی ایسا یادگار واقعہ کہ آپ یاد کریں نا لوٹ پوٹ ہو جائیں ہنس ہنس کے، ایسا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے نقیب بھائی کو کچھ یاد آ رہا ہے. نقیب بھائی بچپن کے دوست ہیں کیا؟ شاید کچھ یاد آئے گا. بچپن کے دوست ہیں آپ؟ کیا صاحب ہماری تو ہم تو نقیب بھائی کی دوستی آپ سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بہت سارے واقعات ہوں گے دونوں کے. علاقہ بھی ایک ہی ہے، واقعہ میں رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اپنے کی دوستی کے واقعہ سنا دیں ایک آدھ تاکہ سیکھنے کو ہمیں بھی مل جائے. نقیب بھائی عام طور اللہ اکبر. اصل سیگمنٹ بھی ہے ہمارا ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ سیگمنٹ کے بعد آتے ہیں. اصل پروگرام میں ایک ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے، وقت بھی کم ہے. نقیب بھائی ہوں یا کوئی بھی دوست ہو، ان کے ساتھ چونکہ کراچی میں آئے اور علاقہ بھی تھا ایک، جامعۃ المدینہ میں بھی ایک ہی جامعہ میں ہم پڑھتے رہے ہیں. یہ ان کی دوستی آپ کو یہاں لائی ہے یا آپ کی دوستی انہیں یہاں لائی ہے؟ یہ تو یہی بتائیں گے نا، پہلے میں آیا ہوا تھا یہاں پر. لیکن یہ ہے کہ نقیب بھائی کی دوستی سے، یا دیکھیں تعلق آپ سے بھی ہے، سعیدی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے، احمد بھائی ہیں، راشد نور بھائی ہیں، فراز بھائی ہیں، سب کے ساتھ ایک تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت ساری جگہوں پر نقیب بھائی کا فائدہ ہوا. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے لیا، چلے، سمجھایا. اچھا بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، لگتا تو یوں ہے کہ آپ سمجھاتے ہوں گے انہیں. عاجزی فرما رہے ہیں. اچھا اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی عمر بھائی کوئی ہے واقعہ ذہن میں؟ پھر ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. واقعات بہت سارے ہیں ابھی یہاں مدنی چینل پر. مدنی اصل میں یوں ہوتا ہے نا شاہ صاحب، اچھا بہت زیادہ تفنن والا ہوگا، بچپن ہوتا جیسا ہے. آپ نے پوچھا نا وہ اس حوالے سے. جی 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 چلے اللہ آپ کو. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو دینی ماحول سے وابستگی
ये भी दोस्त की वजह से हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये एक अच्छा दोस्त लेकर दोस्त जो है वो मिल गया, उसके साथ फैज़ान मदीना आना हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल देखा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा काम किया कि दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी हो गई। आज माशाल्लाह आप मदनी चैनल पर कई आशिकान रसूल के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाने का जरिया बन रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के आपसे नाज़रीन, तो दोस्ती सफर में भी हो जाती होगी बहुत सारे लोगों से, आपके साथ सेल्फी ली और दोस्त बन गए आप, इस तरह के दोस्त शाहजी ने मिलते हैं सेल्फी ली आपको? या किसी और ने सेल्फी ली? नहीं, शाह साहब की बिलास के साथ। अच्छा, किसी यानी- और ने सेल्फी ली? हाँ जी, कोई माशाल्लाह शख्सियत सेल्फी है। लेते रहे तो सेल्फियों वाले दोस्त भी होते होंगे ना, किसी ने आपको तस्वीर ली और फिर बाद में भेजी, और वो जी वहाँ सफर में आप मुझे मिले थे तो आप मेरे दोस्त हैं, या किसी को बताया हो, तारुफ करवाया, शाह साहब मेरे दोस्त हैं। कहाँ मिले थे? सफर में एक दफा मिले थे, मुलाकात हुई थी, वहाँ सेल्फी ली थी मैंने। अरे और अदनान, तस्वीर- आप तो दोस्ती की बात कर रहे हैं। मैं एक जगह मस्जिद में बयान करने के लिए गया, तो वहां पर मेरे भाई के क्लास फेलो एतकाफ में बैठे हुए थे। एतकाफ की बात है, तो उन्होंने दोस्त ने जिक्र किया कि यार वालिदैन के मौजू पर बयान हुआ था, तो बड़ा एक अच्छा लगा। तो मेरे भाई ने कह दिया कि यार वो मेरे भाई हैं। अब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो कभी यूं भी होता है, तो ये तो रहता है, किसी ने तस्वीर ली और आ जाते हैं। अच्छा, अल्लाह मैं ताला आपको खैर इसका फरमाए। एक साइड इफेक्ट एक अर्ज करूं भाई सेगमेंट तो हर सूरत में होगा, आप भले कहीं भी हम घूम ले, सेगमेंट हमारा होगा। अच्छा शारी, मैं अदनान भाई की बात से एक अर्ज करूं, हम सरगोदा में हमारा एक वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे बुजुर्गों के मदनी चैनल के हवाले से, खुशियों भरे लम्हात। बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होता है। मैं चाहूँगा कि बुजुर्ग खास तौर पर इस प्रोग्राम को देखें, दीगर के लिए भी बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है। उसमें हुजूर हुआ क्या कि हम प्रोग्राम करने के बाद खाना खा रहे थे इस्लाम भाई, तो एक वहाँ के जो जिम्मेदार थे वो मेरे पास आए, तो मुझे उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर दिखाकर तो मुझसे कहने के राशिद भाई आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद। तो कहा कि ये तो कहते हैं कि राशिद नूर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जानता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कभी मैंने इनको देखा हो। कहा हुजूर मसला ये है कि ये इस एरिए में कितने सारे लोगों को सिर्फ ये बताकर आपकी सेल्फी, उन्होंने कभी आए होंगे कराची, आपके साथ ली होगी, ये कितना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और ये बताकर एक ये मेरे दोस्त हैं, मदनी चैनल पर आते हैं ना, ये बड़े दोस्त हैं, मुझ पर जाहिर बात है हमारा एक ताल्लुक है, दोस्ती है, तो उसी तस्वीर को दिखाकर ये कितनों के साथ इस तरह ये कर रहे हैं। तो ऐसा मतलब लोग इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो बताया कि इससे हमारे इस्लामी भाइयों को काफ़ी तशवीश हो रही है, परेशानी थी। तो ये था कि राशिद भाई यहाँ आ रहे हैं तो हम इनको बिठाकर इनसे बातचीत करेंगे कि भाई आप मदनी चैनल पर आते हैं तो ये क्या हो रहा है। तो इस तरह भी अदनान भाई ये जो कहा ना आपने, ऐसा होता है बाज़ का सेल्फी लेकर तो लोग अपने गलत मकासिद या गलत चीज़ें इस तरह की ले रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी गुजारिश है कि बराए करम अगर मोहब्बतन अगर कोई आप किसी के साथ सेल्फी लेते हैं, किसी के साथ भी, तो उसका मिस यूज़ ना करें, ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से मतलब उनका नाम इस्तेमाल करें और अपना साथ में काम चलाते रहें। लोगों को पर समझ खास जाना तौर पे चाहिए ना- ये फिजिकल दोस्त नहीं है, ये डिजिटल दोस्त। खास तौर पर ऐसे अफराद जिनको दिखाई जा रही है ना, उनको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की आदत है कि वो एतमाद ना करें, वो कम से कम कंफर्मेशन कर लें। चलें जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे एक हर्फ इंशाअल्लाह। इस्लामी भाइयों से कहूँगा आइए जी, बोर्ड ले आए। यहाँ से कौन आएंगे और यहाँ से कौन आएंगे? अच्छा आप मुंतखब फरमाएंगे यहाँ से अदनान चिश्ती साहब ठीक है लिखने के लिए। वहाँ एक से इस्लाम भाई भाई हो जाए। होगा, मदनी चैनल के नाज़रीन होगा इस तरह ताजुर भाई। के दो टीमें हमारी, एक टीम ए और टीम बी। टीम ए से एक इस्लाम भाई आएंगे और एक हर्फ इनको दिया जाएगा, और टीम बी में से एक इस्लामी भाई आएंगे, उनको एक हर्फ दिया जाएगा। इन इस्लामी भाइयों को जो हर्फ दिया जाए उनसे एक एक हर्फ से 10 सहाबा इकराम के नाम लिखने हैं। मसलन अलिफ है या बा है, अब बा से 10 सहाबा इकराम के नाम है, खा है, इससे 10 सहाबा इकराम के नाम लिखने हैं। अच्छा, दीगर जो इस्लामी भाई तशरीफ फरमा है, इन इस्लामी भाइयों में से एक इस्लामी भाई किसी एक सहाबी की फजीलत को बयान करेंगे। साथ साथ इंशाल्लाह हम फजीलत भी सुनेंगे और यूं मुकाबला हमारा चलेगा, और इंशाल्लाह सरप्रस्ती रहेगी हमारे रुकन शुरा की इंशाल्लाह। यहाँ से लिखने के लिए दोनों तरफ सरप्रस्ती फरमाएंगे सैयदी जी। लब्बैक में जी। दोस्ती का हक अदा करने की इजाजत है ना, मतलब मुआवनत वगैरह तो कर सकते हैं ना? नहीं जी, अब मुआवनत तो बस अब इम्तिहान है, कमरा इम्तिहान में आप। अल्लाह अकबर। राशिद भी लिखेंगे।
یہ مرضی آپ کی اسٹوڈیو سے کمرہ امتحان میں پہنچا دیا آپ. اللہ اکبر. خیر آئیے قبول ہے. نہیں پین تو وغیرہ جو ونر ہوں گے ان کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ سوچا ہے میں نے. وہ شاہ صاحب ابھی سوچیں گے. عید کا موقع ہے تو عید کا موقع ہے تو سلسلے انشاءاللہ کے بعد بتائیں گے. سیدی نے فرمایا, وہ کیا فرمایا سیدی نے؟ فرما رہے ہیں ایک سلسلے کے جو بعد جیتے بتائیں گا گے. اس کو کیا ملے گا یا کیا اس کے ساتھ ہوگا, جی وہ سلسلے کے بعد ہوگا. کیا ہوگا, سلسلے کے بعد ہوگا انشاءاللہ. چلیے ایک حرف ہے ہاں سے آپ سے, ہا, واہ واہ واہ, اور ادھر عین, اور ہمارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے جی عین ہا, ہا اور عین دونوں حروف ہے جی. عین ہا وین خا. عمر بھائی جب تک کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے. اور ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہ گئے, ان کا تو شعار کریمی ہے, مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی اللہ, جب یاد کیا اے صلی اللہ, وہ آ ہی گئے تڑ پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ. ہمارے احمد بھائی نے جو نام لکھے ہیں ماشاءاللہ, حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کی, جی, حضرت حسن ہے, حسین ہے, حنین, واہ, حیدر, لقب ہے یا نام ہے؟ متنی امی حیدرہ. کیا بات ہے, دلیل کے ساتھ جی. واہ. اچھا یہ 11ویں نمبر پر آپ نے لکھا ہے حسن, حسن. اچھا حکم. نمبر 6 حکم, حکیم, حسین, حسین, حفص اور حفشیش. شیش. کیا بات, رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اور ہمارے راشد نور بھائی نے ماشاءاللہ عین سے شروع ہونے والے نام, ماشاءاللہ. علی بن ابو طالب, عمر بن خطاب, اکرمہ بن ابو جہل,
عمار بن یاسر، عروہ بن مسعود، عمیر بن ابی وقاص، عبداللہ بن زبیر، عباس بن عبد المطلب، عوف بن مالک. ایک نام عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، میں نے عبداللہ نام کے ویسے تو 4-5 تھے، لیکن میں نے ایک اس لیے عبداللہ کا لکھا. عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ، تو اس لیے میں نے ایک بہت سارے عبداللہ نام جی ماشاءاللہ. چل لکھ نام دیں، ایک تو مکمل ہو جائے. حضرت عکاشہ لکھ دیں. ہاں اکاشا. اچھا کیا بات ہے. جی اچھا یہ ہستیاں ہیں، ان میں سے اچھا آپ ایک نام ارشاد فرمائیں ان کی سیرت پر انشاءاللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سبھی کی ہستیاں جو ہیں ان کی زندگیوں میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ سبھی جانثار ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہمیں مختلف درس ملتے ہیں. جیسے شجاعت و بہادری کی ایک علامت اور ایک نشانی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. میں مختصراً جو ہے وہ، چونکہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان مشہور ہیں، تو شجاعت و بہادری کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اپنی جان کو فدا کرنا، قربان کرنا، حضور علیہ السلام کے لیے تکالیف برداشت کرنا، پھر اسلام کی بہت زیادہ خدمت کرنا، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی کمال درجے کی محبت ہے ان کے ساتھ، اور پھر حضور علیہ السلام کو ان کی ذات سے بھی پیار ہے، ان کے نام سے بھی پیار ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، جب انہوں نے بچے کے نام رکھنے کے حوالے سے پوچھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے چچا سے بڑا پیار ہے، تو ان کے نام پر اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو. ایسے ہی حضرت حکیم بن حزام کے حوالے سے ایک بات عرض کروں، مختلف صحابہ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان سے نبی پاک علیہ السلام نے ایک وعدہ لیا تھا، بیعت لی تھی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، کسی سے مانگو گے نہیں. تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پابند تھے اس بات کے، یعنی یہ بھی ہمیں حضور اخلاقیات سکھا رہے ہیں. کسی سے سوال کرنا، مانگنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ہو تو خاص طور پر، ویسے بھی بندے کو بچنا چاہیے. تو یہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اپنے اس بات پر اس قدر کاربند تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگی نہ قبول کی، بس اسی در سے لیا ہے جو لیا ہے. کیا بات. اچھا یہاں سے آپ کن کو سلیکٹ فرمائیں گے؟ نقیب بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. سبحان اللہ، واہ واہ. حاجی صاحب کی خصوصی شفقت ہے، لکھنے میں بھی میرا نام لی. الحمدللہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں حضرت یاسر، اور آپ کی والدہ حضرت سمیہ بھی صحابیاں ہیں، اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ کہنے لگے ایک دن کہ میں نے انسان سے بھی لڑائی کی ہے، جنگ لڑی ہے، اور شیطان سے بھی جنگ لڑی ہے. کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ایک جگہ قافلہ رکا، پڑاؤ کیا، میں نے مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے جانے لگا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض میری طرف اٹھی تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی آئے گا اور تمہیں پانی بھرنے سے روکے گا. یہ آپ نے پہلے خبر دے دی. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس پہنچا، جب پانی بھرنے لگا تو ایک عجیب بھاری بھرکم آدمی میری طرف آیا اور مجھے پانی بھرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا. تو انہوں نے منع کیا، اس نے اصرار کیا. کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ میرا لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس طرح ہاتھا پائی ہو گئی. اس کو میں نے پچھاڑ دیا، نیچے گرایا اور قریب پڑا، پتھر اٹھا کے میں نے اسے مارا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں پانی بھر کے واپس آیا تو حضور نے فرمایا کوئی ملا تھا؟ تو میں نے بتایا اس طرح ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا. میں تو نک بھی توڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ نہیں جانتا. حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تجھے گناہ پہ مجبور کر رہا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین سے گفتگو ہوئی، ہمارا مقابلہ بھی ہوا. اچھا کیا فیصلہ ہوا پھر؟
माशाल्लाह दोनों बराबर ही हैं। बराबर ही है, सुभान अल्लाह। चलें जी, दोनों बराबर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कॉल है हमारे पास, आइए लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि दोस्त जो है ये सखी होना चाहिए, बखील और कंजूस नहीं होना चाहिए। बखील और कंजूस लोग जो होते हैं ना शाह साहब, ये भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। और फिर इसके बाद ये बात याद रखेंगे, अगर बंदा बखील होगा, कंजूस होगा, तो आगे फिर उसकी औलाद में भी यही चीज जानी है। और इस्लाम की तालीमात में देखा जाए तो सखावत अपनी औलाद को सिखाना ये वाजिब के दर्जे में जो है वो करार दिया गया है। तो यही तरकीब दी गई है कि बंदे ने अगर कोई सदका वगैरह देना है तो अपने बच्चे के जरिए से दिलवाए, ताकि उसमें भी ये सखावत आ जाए। वो एक आदमी था शाह साहब, उसको किसी ने देसी घी से भरा हुआ एक डोल तोहफे में दिया। तो अब वो आदमी क्या करता था कि रोटी बनाने के बाद उसने वो देसी घी के वो जो डब्बा था, या यूं बोलिए कि उसका जो बर्तन था, अब उसके ऊपर वो बाहर उस रोटी को जो है वो घुमाता था और फिर जो है वो उसको खा लेता था और अपने ज़हन में सोचता था कि हम तो देसी घी लगा के रोटी खा रहे। यूं होता रहा, चलता रहा। अब उस बंदे को ना कहीं जाना था दूसरे शहर में, तो उसने क्या किया कि उसने वो देसी घी का डब्बा जो है वो अलमारी में रख दिया और अपने बच्चों को कहा कि भाई ये मैं देसी घी का डब्बा यहाँ रख के जा रहा हूँ, तो जब तक मैं ना आ जाऊं तो आप लोगों ने देसी घी खाना नहीं है। तो बच्चों ने कहा जी ठीक है। अब बंदा चला गया जनाब। अब पीछे से बच्चे जो थे वो टाइम गुजारते रहे। जब ये वापस आया तो उसने पूछा कि भाई हाँ भाई कैसे रोटी खाई है आप लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि अब्बू हमने तो देसी घी के साथ रोटी खाई है, देसी घी लगा के। तो उसने कहा था कि तुमने तो फिर सारा देसी घी खत्म कर दिया होगा, तो ये तुम्हें अलमारी की चाबी कहाँ से मिली? तो बच्चों ने कहा असल में अब्बू जी चाबी तो हमें नहीं मिली, हम क्या करते थे, हम रोटी जब बन जाती थी तो वो रोटी लेके अलमारी के दरवाजे के साथ जो है वो लगाते थे और फिर उसको खा लेते थे। यानी आप देखिए कि बाप तो कंजूस था ही था, आगे जो औलाद बनी ये महा मक्खी चूस जो है वो बन गई। तो यूं अंदाज नहीं होना चाहिए, सखावत अपनानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इशार करने वाला बनाए। आमीन बिदाई तो यासीन। आमीन आमीन। बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह सलमान भाई आपने मैसेज दिया है, तफन्नुन भी हुआ और बहुत प्यारा एक मैसेज आपने बताया है और समझाया है। अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ में आ जाए कि दोस्त बखील नहीं होता, नहीं होना चाहिए, बुखल नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोस्त सखी होना चाहिए। फिर सखी कौन होता है ये भी देख लेना चाहिए, सखी कौन होता है, सखावत कैसे करनी चाहिए। हाथ इतना खोल दिया कि बस फिर पूरा महीना दूसरों की तरफ ही देख रहा है, या इतना हाथ बांध लिया कि जहाँ ज़रूरत है आदतन मुरवतन शरअन अखलाकन वहाँ पर भी खर्च नहीं कर रहा, तो ये कंजूस है। तो बिल्कुल एतदाल के साथ चलना पड़ेगा। जहाँ अखलाकन है, मुरवतन है, शरीयत ने जहाँ पर खर्च करने का कहा है वहाँ पर खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, घड़ी भी हमें कुछ बता रही है, मैसेजेस है मेरे पास कुछ। राशिद भाई आपके हवाले से है कि अब आप प्रोग्राम जिंदगी बेहतर बनाएं, इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? अल्लाहु अकबर। देखिए छोड़ दिया आपने प्रोग्राम। ज़िंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था बुजुर्गों के लिए, और उसका हदफ यही था कि हमने बुजुर्ग मुबल्लिगीन को तैयार करना है। और बुजुर्ग चूँकि पहले तो नए नए इस्लामी भाई थे, तो और उसके बाद फिर होस्टिंग के लिए भी बुजुर्गों को हमने तैयार करना था, एक हदफ था। जिंदगी बेहतर बनाए और साइड पर हो जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्रोग्राम मैंने किए। अच्छा। और फिर होस्ट तैयार हुए, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चला रहे हैं। पहले इब्तिदान में साथ उनको बिठाता था, एक होस्ट को बिठाकर, दोनों को बिठाकर दोनों तैयार हो गए, फिर मैं पीछे बैठता था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब तैयार हो गए, चलना शुरू हो गए, तो ज़ाहिर बात है हदफ एक यही था, तो इसलिए फिर हमारे बुजुर्ग इस्लामी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, दुआओं से भी नवाज रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूँगा उमर भाई की तरफ हम बढ़ें, एक कलाम उमर भाई से लें और साथ ही इंशाल्लाह हम सलातो सलाम लेंगे, चूँकि वक्त बहुत कम है। मदनी चैनल के नाज़रीन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक कलाम लेते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम। वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं,
دل باہر پھرتے ہیں، تیرے دن باہر پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ واللہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، واللہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوست ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوست ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی باہوں، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ،